का शौक जो रखते वो आते हैं यहाँ। आजमाइश यहाँ ज़हरी मदनी है ये समा। आजमाइश यहाँ ज़हरी मदनी है ये समा। आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर आज एक बार फिर हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब तक हमारे 5 मुकाबले हो चुके हैं और आज इंशाअल्लाह 6ठा मुकाबला होगा और ये मुकाबला होगा मजलिस मदनी काफिला और मजलिस ओवरसीज़ के साथ। मजलिस बैरून मुल्क जो दुनिया भर में दावत इस्लामी के मदनी कामों को देखती है, किस तरह काम करती है वो भी आपको बताएंगे। और मजलिस मदनी काफिला जो दावत इस्लामी की अहम तरीन मजलिस है, गोया यूँ कहा जा सकता है कि आज दावत इस्लामी की 2 अहम मजलिसों के दरमियान मुकाबला है। अब देखना यह है कि अपने काम में, अपने शोबे में तो ये खिदमत बड़ी अच्छी सर अंजाम दे रहे हैं, अब इस मुकाबले के अंदर उनकी तैयारी कैसी है ये तो वक्त बताएगा। आइए सिलसिले का आगाज़ करते हैं, दोनों टीमों को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, तशरीफ रखिए। आपको मरहबा कहते हैं अपने सिलसिले में। मजलिस मदनी काफिला के इस्लाम भाई भी मौजूद हैं और मजलिस ओवरसीज़ के इस्लाम भाई मौजूद हैं। इससे पहले कि हम सिलसिले को लेकर आगे चलें, हम आपके हवाले से मजलिस मदनी काफिला के हवाले से एक मदनी गुलदस्ता देखेंगे। याद रहे इंशाअल्लाह आज हमारे साथ उम्मीद है कि बांग्लादेश के इस्लामी भाई भी होंगे और अरब शरीफ के इस्लामी भाई होंगे। शायद दोनों टीमों के इस्लामी भाइयों के लिए पहली बार ये मौका है कि ज़हनी आजमाइश सिलसिले में आप पहले तशरीफ ला चुके हैं किसी? आप में से कोई भी नहीं, आप आ चुके हैं। तीनों में से कोई नहीं आया, यहाँ भी तीनों में से कोई नहीं आया। पहला एक्सपीरियंस है और देखना यह है कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। चलते हैं मजलिस मदनी काफिला के मदनी गुलदस्ते की तरफ और देखते हैं इन इस्लामी भाइयों के नाम क्या हैं और ये मजलिस किस तरह सुन्नतों की खिदमत कर रही है। माँ जो बीमार हो, कर्ज का बार हो, रंजो गम मत करे, काफिले में चलो सीखने सुन्नते, काफिले में चलो लूटने रहमते, काफिले में चलो। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, दुनिया भर में आशिकान रसूल मदनी काफिले में सफर करते ही रहते हैं। इसके लिए दावत इस्लामी का एक शोबा कायम है। शोबा कौन सा है? वो शोबा है मदनी काफिला। जी हाँ, सीजन 6 में शामिल होने जा रही है मदनी काफिला मजलिस। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम किस तरह कर रहे हैं और दुनिया भर में ये सफर करने वाले आशिकान रसूल को किस तरह सफर करवाते हैं। आइए इनसे पूछते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर अत्तारी है और मैं यहाँ काफिला मकतब में होता हूँ। और मदनी काफिला मजलिस के तहत जो है एक मजलिस बनाई गई है, समत मजलिस। हम मदनी काफ़िलों को समतें प्रोवाइड करते हैं, चाहे मदनी काफ़िले यहाँ बैरून मुल्क सफ़र करें या अंदरून मुल्क सफ़र करना हो या बाबुल मदीना में ही सफ़र करें, तो हम इनको मदनी काफ़िलों की समतें प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद कामरान अत्तारी है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मजलिस मदनी काफ़िला के तहत एक शोबा मजलिस नियत मदनी काफ़िला व कोर्सेस, इसमें हम जो आशिकान रसूल अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मुलाकात में नियतें करते हैं, शदाद हुज़ूर की मुलाकात में नियतें करते हैं, या दीगर जगहों पे मदनी काफ़िले जब सफ़र करते हैं काफ़िले वालों की इनफरादी कोशिश के ज़रिए जो काफ़िलों की कोर्सेज़ की नियतें करते हैं। इसी तरह तरबियती इज्तिमाअत होते हैं, उनमें जो काफ़िलों की और कोर्सेज़ की नियतें करते हैं, हमारी मजलिस उनको फ़ोन पर फॉलोअप के ज़रिए उनको याद दहानी काफ़िलों में सफ़र की याद दहानी कराती है, कोर्सेज़ की याद दहानी कराती है। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम याद दहानी कराते कराते उनको मजलिस के तहत जो है वो फॉलोअप के ज़रिए काफ़िलों में सफ़र कराने में और कोर्सेज़ कराने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल कर लेते हैं। दुनिया भर में मदनी काफ़िले सफ़र करते ही रहते हैं
اور یہ سفر کس طرح کرتے ہیں. شعبہ ذمہ دار ہمارے ساتھ موجود ہے. کتنے دن کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں؟ مدنی قافلے الحمدللہ 3 دن کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں جو اپنے ہی شہر میں یا اطراف میں ہوتے ہیں. پھر 12 دن کے لیے قافلے سفر کرتے ہیں جو صوبے میں سفر کرتے ہیں. پھر ایک ماہ کے قافلے ملک بھر میں سفر اختیار کرتے ہیں. اور 12 ماہ کے قافلے جو ہیں وہ دنیا بھر میں سفر اختیار کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ایسے بھی اسلامی بھائی جو یہ چاہتے ہیں، جن کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ بس اب مجھے ساری زندگی جو ہے وہ اپنی مدنی کاموں میں گزارنی ہے، یعنی دین کے کاموں کے لیے وقف مدینہ ہونا ہے، تو ایسے وقف مدینہ اسلامی بھائی پھر زندگی بھر کے لیے مدنی قافلوں کا سفر اختیار کرتے رہتے ہیں اور وہ رائے خدا کے مسافر بنتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اپنی بھی اصلاح کا ذریعہ کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں. بلکہ پچھلے 6 ماہ کی تقریباً کم و بیش 6 ماہ کی یہ کارکردگی باب المدینہ سے تقریباً 80,000 سے زائد اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا. چاند رات کو قافلے سفر اختیار کیے. فیضان مدینہ سے کم و بیش جو ہے وہ 3,000 سے زائد اسلامی بھائیوں نے جو ہے وہ چاند رات کو مدنی قافلوں کا سفر اختیار کیا. ابھی 14-15 اگست کے مدنی قافلوں میں بھی الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بنے. اسلامی بھائی یہ ذہن بنائے کہ زندگی میں یک مشت 12 ماہ اور ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں. یہاں تو لوگ مصیبت میں گرے ہوئے ہیں نا عبدالحبیب بھائی. لوگ دیکھنے والے یہ سوچ رہے ہوں گے قافلوں میں جانے سے صرف علم دین حاصل ہوتا ہے نا. تو ہم ان کو یہ کہیں گے ماں جو بیمار ہو قرض کا بار ہو رنج و غم مت کرے قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو قافلے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدنی قافلہ بھی کیا خوبصورت شعبہ ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے، بیک بون امیر اہل سنت سے فرماتے ہیں. ماشاءاللہ اس مجلس کے اسلامی پہ موجود ہیں اور 80,000 بریلینٹ کارکردگی کے اپروکس 80,000 اسلامی بھائیوں نے پچھلے 6 مہینے میں مدنی قافلے میں سفر کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے شعبے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ سلسلہ شروع ہو، آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہیں مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے. کم از کم ہر مہینے ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر اپنا معمول بنائیے. پھر دیکھیں کتنا علم دین حاصل ہوتا ہے اور کیسی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں. دوسرا شعبہ ہمارے ساتھ مجلس سے بیرون ملک اوورسیز دعوت اسلامی کا کام کرنے والی مجلس کے اسلامی بھائی ہیں. آئیے ان کا تعارف، ان کے لیے مدنی گلدستہ ایک تیار ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کہاں نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس کے مدنی کاموں کی دھومیں مچ رہی ہے. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مجلس بیرون ملک، جی ہاں یہ شعبہ بھی ذہنی آزمائش سیزن 6 میں شامل ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ شعبہ کس طرح کام کرتا ہے. آپ مجلس بیرون ملک میں کیا کام کرتے ہیں؟ دعوت اسلامی کی مجلس بیرون ملک میں میرا شعبہ مالیات سے اکاؤنٹس کی ذمہ داریاں میری یہاں پہ، اور ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ مالیات کے نظام کو شرعی اور تنظیمی تقاضوں کے مطابق مکمل کیا جائے. اس سلسلے میں دیگر ممالک سے بھی رابطہ رہتا ہے، جیسے ترکی، آسٹریلیا، فجی، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، ہانگ کانگ، کوریا وغیرہ. تو اور میری ذمہ داریوں میں ٹرائل بیلنس ٹی بھی فائنل کرنا ہے اس شعبے میں. 2 اسلامی بھائی اور ہیں اس مجلس کے، آئیے ان سے بھی پوچھتے ہیں. میرے پاس مکتب بیرون ملک کی ذمہ داری ہے، اور بیرون ملک جو بھی اسلام بھائی جاتے ہیں ہمارے، تو ان کے ویزا، ٹکٹ اور دیگر ڈاکومنٹس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ مکتب سے ہوتے ہیں، اور جاتے وقت ان کی تربیت ایئرپورٹ کے حوالے سے یا دیگر ڈاکومنٹس کے حوالے سے وہ مکتب میں کی جاتی ہے. اسی طرح شو منی کے معاملات ہیں یا دیگر وہاں کے معاملات ہیں، اس کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا ہی میری ذمہ داری ہے. اس میں تو کافی پریشانی بھی ہوتی ہوگی، کوئی بہت سارے مسائل بھی آتے ہوں، کس طرح حل کر لیتے ہیں آپ؟ یہ الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی مکتب میں دیگر بھی موجود ہیں جو اس معاملات کو دیکھتے ہیں. ویزا کے حوالے سے بھی ہمارے ذمہ دار ہیں، تو مل جل کر اور مجلس کی مشاورت سے یہ معاملات حل ہوتے ہیں. الحمدللہ دارالفتہ سے بھی رہنمائی لی جاتی ہے جو ایسے معاملات ہوتے ہیں اس میں، اور مل جل کر اس طرح حل کیے جاتے ہیں. آپ کی کیا خدمات ہے مجلس بیرون ملک کے حوالے سے؟ مکتب مجلس بیرون ملک میں جو مجلس کے تحت میرے ذمہ کام ہیں، ان میں جو مبلغین ہمارے مدنی مرکز کے تحت بیرون ملک سفر کرتے ہیں، ان کے ٹکٹوں کے تمام معاملات دیکھنا، اور جو اسلامی بھائی بیرون ملک سے دنیا بھر سے باب المدینہ فیضان مدینہ تشریف لاتے ہیں مختلف تربیتوں کے حوالے سے، ان کی امانتیں احتیاط کے ساتھ رکھنا، ضرورتاً ان کو واپس دینا، یہ سب معاملہ جو ہے یہ ذمہ داری مکتب کے تحت میرے پاس ہے. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجلس بیرون ملک کے اسلامی بھائی بڑی محنت سے، جاں فشانی سے کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں مدنی قافلے بھیجے جائیں. پھر جو قافلے سفر کر جائیں وہاں اسلامی بھائی جو سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں ان کے معاملات کو دیکھا جائے، ان کی کارکردگی جمع کی جائے. ماشاءاللہ اس مکتب کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ چونکہ میرا بھی کافی رابطہ رہتا ہے، بڑی محنتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. آپ نے مجلسوں کا تعارف تو سن لیا، اب آئیے اسلامی بھائیوں کا تعارف بھی لے لیتے ہیں. باری باری اپنا ذرا نام بتا دیجیے. میرا نام محمد شاکر اتاری ہے. جی ماشاءاللہ. میرا نام محمد احمد سیالوی ہے. ماشاءاللہ. میرا نام محمد کامران اتاری. مرحبا مرحبا. جی اپنا نام بتائیے. میرا نام محمد منیر رضا اتاری. ماشاءاللہ.
عبد الرحمن اتاری. ماشاء اللہ. جی میرا نام سید احسان اتاری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تین اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. مقابلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دیجئے سوال کا، شعر مکمل کیجئے، قرآنی معلومات انتخاب کیجئے، سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے. الحمدللہ اب تک کو جو 5 مقابلے ہوئے ہیں بڑے کلوز ان کا ہمیں جو ہے وہ رزلٹ ملا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم کسی قریبی نتیجے کی طرف جاتے ہیں یا ون سائیڈڈ مقابلہ ہوتا ہے. شروع کرتے ہیں جس کا پہلا نام ہے سیگمنٹ کا جواب دیجئے سوال کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جواب دیجئے سوال کا. پہلا سیگمنٹ، پہلا سوال، اور وہ ہے مجلس مدنی قافلہ سے. یاد رہے 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. اس سے پہلے ہم طے کر لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون سی ٹیم ہوگی. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مجلس مدنی قافلہ والوں کے ساتھ عرب شریف کی انشاءاللہ جو ٹیم ہوگی، اگر وہ اسلام میں ریڈی ہو جائیں گے، وہاں ہمارے انٹرنیٹ اور تمام معاملات پراپر ہو جائیں گے، تو آپ کو آپشن ہوگا دونوں ٹیموں کے پاس کہ وہ بیرون ملک کی ایک ٹیم سے جواب لے لیں اگر آپ کو جواب نہیں آتا. ویسے آج بیرون ملک والے تو شاید بیرون ملک مجلس کے ساتھ ہوں گے، لیکن ظاہر ہے آپ کے ساتھ عرب شریف والے ہیں. مدنی قافلہ مجلس بھی ہم سب کی ہے. آپ بتائیے کیا کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے؟ ناظرین ذرا غور کریں کہ کھانا تو ہم روز کھاتے ہیں، کیا کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے؟ جی کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے. اللہ عز و جل نے اس میں ہماری نے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں. اگر اچھی نیت سے سنت کے مطابق حلال کھانا کھایا جائے تو یہ بھی عبادت ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت و سنت کے مطابق حلال کھانا کار ثواب ہے. جواب درست ہے. سوال ہے ہمارے بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں سے، اور سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ اس مبارک جماعت کو کہتے ہیں جس کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. وہ کتنے صحابہ ہیں؟ جنت 10 صحابہ کرام جن کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی. امام اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. جواب بالکل درست ہے. باری ہے ہمارے قافلہ والوں سے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے پسندیدہ کام کون سے تھے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پسندیدہ کام مساجد کی آباد کاری، تلاوت قرآن، ذکر اللہ کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا. صحابہ کرام علیہ رضوان 5 چیزوں میں مشغول رہتے تھے. مدنی چینل کے ناظرین غور کریں ہم کن چیزوں میں مشغول رہتے ہیں. 5 فیوریٹ کام جس کو آپ سمجھیں: تلاوت قرآن کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، ذکر اللہ کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا. کتنی پیاری ان کی عادتیں تھیں. جواب ان کا بالکل درست ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان عادتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روضۃ الجنہ کون سی جگہ کو کہتے ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس سے لے کر آپ کے منبر مبارک جہاں پر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس مقام کو جنت کی کیاری روضۃ الجنہ کہا جاتا ہے. اس کی لمبائی 22 میٹر اور چوڑائی 15 میٹر ہے. اللہ اللہ، اس کا طول و عرض بھی بیان کر دیا آپ نے. 22 میٹر اور اس کی لمبائی ہے، 15 میٹر اس کی چوڑائی ہے. اور اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں: اس طرف روضے کا نور، اس سمت منبر کی بہار. اس طرف روضے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری. واہ واہ. اللہ تعالی ہم سب کو ریاض الجنہ میں جانا نصیب فرمائے، وہاں نوافل پڑھنا نصیب فرمائے، وہاں تلاوت قرآن کرنا نصیب فرمائے. جواب بالکل درست ہے. جناب 2 سوال اور دونوں صحیح جواب. غم دور کرنے اور عقل بڑھانے کا کیا نسخہ ہے؟ یہ جواب تو شاید سارے ہی ناظرین چاہیں گے کہ غم بھی دور ہو جائیں، عقل بھی بڑھ جائے. غم دور کرنے کا نسخہ: کپڑے صاف ستھرے پہننا اور خوشبو لگانا. غم دور کرنا اور عقل بڑھانا تھا، تو کیا طریقہ بتایا آپ نے؟ غم کس سے دور ہوگا اور عقل کس سے بڑھے گی؟
खुशबू लगाना और कपड़े लिबास साफ़ सुथरा पहनना। देखिए कितनी खूबसूरत बात है, जो अपना लिबास साफ रखे उसके गम कम हो जाएंगे, और जो खुशबू लगाए उसकी अकल में इजाफा हो जाएगा। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको दोनों को इन्होंने साथ बयान कर दिया है। क्या मजलिस इन्हें 2 नंबर देगी? चलें, आपका जवाब दुरुस्त माना जा रहा है, लेकिन ये है अलग चीज़ ना। यानी याद रखें कि अपने लिबास को देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता इंसान कहता है यार अच्छा लिबास तो अमीर ही पहन सकता है। सफाई अलग चीज़ है, सादगी बिल्कुल होनी चाहिए, मगर गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप सादा लिबास पहने लेकिन साफ पहने, सुथरा पहने, इंशाअल्लाह इससे जो है गम दूर हो जाएंगे। और अगर खुशबू लगाएंगे इंशाअल्लाह अकल में इजाफा होगा। अच्छी नीयतों के साथ खुशबू भी लगाएं। जवाब इनका दुरुस्त है, 2 नंबर इन्होंने हासिल कर लिए हैं। और बारी है हमारे मजलिस बैरून मुल्क वालों से। सजदा तिलावत का मसनून तरीका इरशाद फरमाएं। खड़े होकर तकबीर कहते हुए सजदे में जाएं और कम अज़ कम सजदे की 3 तस्बीह पढ़कर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। ये सजदा तिलावत का मसनून तरीका है, और अव्वल और आखिर की दोनों तकबीरें कहना सुन्नत और दोनों क़याम मुस्तहब है। यानी खड़े होकर सजदे में जाना, सजदे के बाद खड़ा होना, ये दोनों क़याम मुस्तहब हैं। तरीका इन्होंने बताया और बिल्कुल दुरुस्त बताया। जवाब दुरुस्त है। आपका नाम क्या बताया आपने? जरा माइक पे बताएं। मोहम्मद मुनीर रज़ा ताली। मुनीर भाई, बाकी 2 को भेज देते हैं वापस। सारे जवाब अगर आप नहीं देने तो थोड़ा मशवरा ही कर लिया करो भाई। चलें जनाब, बारी है हमारे मदनी काफिला वालों से। अगर किसी का नापसंदीदा नाम हो तो क्या उसे तब्दील किया जा सकता है? जी, नाम तब्दील कर देना मुस्तहब है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से बदलकर अब्दुल्ला में तब्दील फरमाया। कौन सा नाम तब्दील करना मुस्तहब है? बुरा नाम। हाँ, ये कहो ना भाई, नापसंदीदा नाम तब्दील कर देना मुस्तहब है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आस नाम को बदलकर अब्दुल्ला से बदल दिया था। जवाब दुरुस्त है। चौथा सवाल मजलिस बैरून मुल्क के इस्लामी भाइयों से, तस्वीब किसे कहते हैं? तस्वीब अज़ान के बाद दोबारा मुसलमानों को इत्तला करना तस्वीब कहलाता है। किस चीज़ की इत्तला करना? नमाज की। जी, मुसलमानों को अजान के बाद नमाज के लिए दोबारा इत्तला करना तस्वीब कहते हैं। जवाब ये दुरुस्त है। अच्छा, जवाब में आप क्या कहेंगे भाई? और कितनी जोर से कहेंगे? ऐसा करें ना भाई, ताकि नाजरीन को भी पता चले और मदनी चैनल के नाजरीन भी अपने घर में सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करें। तो इंशाअल्लाह अगर जिक्रुल्लाह की नीयत होगी तो हर बार सुभान अल्लाह कहने पर खूब नेकियां कमाएंगे। मुसीबत पर सब्र करने की फजीलत से मुताल्लिक हदीस मुबारका सुनाएं। जी जनाब, सेकंड्स गुजरते जा रहे हैं। सब्र जमील बेहतरीन अजर है। मुसीबत ज़दा की परेशानी दूसरे पर जाहिर न हो, और आँखों से आंसू जारी होना और दिल का गम ज़दा उसको अजर अजीम से दूर नहीं, अजर अजीम से। लगता यह है कि आपको भी आज कुछ सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि जवाब आपका गलत हो गया है। आपने सब्र जमील की तारीफ सुना दी। मुसीबत पर सब्र की फजीलत यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान का अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में एक मर्तबा लिखा हुआ होता है। जब वो अपने अमल के ज़रिए उस मर्तबे तक नहीं पहुँचता तो जिस्मानी आजमाइश में मुब्तला कर दिया जाता है। यूँ वो उस मर्तबे को पा लेता है। गलती हो गई है, कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा। और आपकी टीम यानी अरब शरीफ के इस्लामी भाई भी अब रेडी हो गए हैं। आइंदा सवाल का जवाब ना आए तो वहाँ जाकर मदद भी ले सकते हैं। बारी है हमारे मजलिस बैरून मुल्क के इस्लामी भाइयों से। लिबास में तकब्बुर की क्या पहचान है? लिबास पहनने के बाद अगर वही कैफियत पाता है जो लिबास पहनने से पहले थी तो तकब्बुर नहीं। अगर कैफियत में तब्दीली आ जाती है तो ये तकब्बुर की अलामत है। जी, लिबास पहनने के बाद अब जनाब तकब्बुर यानी आदत बदल गई, अंदाज बदल गया, लोग हकीर लगने लगे और जनाब तगय्युर हो गया आदत के अंदर, तो तकब्बुर की ये भी एक निशानी हो सकती है। लिबास पहनना हो या कोई भी अल्लाह की नेमत हमें हासिल हो, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा लिबास भी अल्लाह की नेमत है। लिबास पहनकर दूसरों को हकीर जानना ये ज़रा भी दुरुस्त नहीं है। जवाब इनका दुरुस्त है। जनाब छठा सवाल है हमारे
مدنی قافلہ کے اسلامی بھائیوں سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گوشت کھانے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو گوشت پسند تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سر اقدس کو نیچے نہیں کرتے بلکہ گوشت کو منہ مبارک کی طرف کر کے دانتوں سے کاٹتے۔ جی، اپنا سر اقدس نہ جھکاتے بلکہ دہن اقدس یعنی منہ مبارک کے طرف اٹھا کر دانتوں سے گوشت کو کاٹتے۔ جواب آپ کا درست ہے۔ مرغ کو گالی دینے سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مرغ کو نہ گالی دو، نہ لان تان کرو، کہ یہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، کیونکہ یہ نماز کے لیے بلاتا ہے۔ جواب درست ہے۔ 6 سوالات ہو چکے ہیں، 7واں سوال کرنا ہے ہم نے مجلس مدنی قافلہ کے اسلامی بھائیوں سے۔ وہ کون سا کھانا ہے جس کا بروز قیامت حساب نہ ہوگا؟ 3 قسم کے کھانے ایسے ہیں جن کا بروز قیامت حساب نہ ہوگا، سحری، افطاری اور مسلمانوں کے ساتھ آپس میں مل کر سحری کا کھانا، افطار کا کھانا، مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر کھانا جو کھایا جائے۔ جواب ان کا درست ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اگر بندہ مل کر کھائے۔ جو سحری افطاری کرنے والے ہیں وہ بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ جناب اس کھانے کا ہی حساب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ باری ہے ہمارے بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کی۔ سوال یہ ہے، بتائیے مالداری سے متعلق سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کیا روایت ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مالدار لوگ بہت مشکل سے جنت میں جائیں گے۔ نہیں جناب، آپ اگر چاہتے تو آپ بیرون ملک والوں سے مدد لیتے، لیکن آپ کی غلطی ہو گئی ہے۔ اگلا سوال جس میں آپشن بھی دیے جائیں گے، 3 سوال ایسے ہیں جو آپ کے سلیبس میں نہیں تھے۔ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تمام امتوں سے افضل ہے؟ اس سوال پر تو آپشن نہیں دینا چاہیے، آسان سوال ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم۔ جی ہاں، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جواب بالکل درست ہے۔ اے امتیوں تمہیں مبارک ہو، کیسے آقا ملے کہ ان کی وجہ سے امت بھی سب سے افضل ہے۔ ابو جہل کس جنگ میں جہنم واصل ہوا؟ 3 آپشن، جنگ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق۔ آپ کہیں تو آپشن بھی لیا جا سکتا ہے۔ غزوہ بدر۔ آپ نے کہا غزوہ بدر، جواب بالکل درست ہے۔ جناب 9واں سوال ہے مجلس مدنی قافلہ سے، کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر پر عصا مارا تو اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے؟ چاہیں تو آپشن لے لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بغیر آپشن کے کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور بالکل درست کہا۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت سوال۔ وہ کون سے واحد صحابی ہیں جن کے والدین، بیٹے اور پوتے سب صحابی تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت امام حسین، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ چاہیں تو اپنی بیرون ملک کی مجلس سے بھی آپشن لے سکتے ہیں۔ وہ کون سے واحد صحابی ہیں جن کے والدین، بیٹے اور پوتے سب صحابی تھے؟ سارے اسلام میں یہاں خاموش رہیں گے۔ اچھا جناب، بیرون ملک جانا چاہیں گے؟ اچھا آپشن سننا چاہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق، امام حسین، حضرت علی۔ سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں، جلدی کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بڑی جلدی میں جواب دیا۔ اگر غور کرتے تو اس میں امام حسین بھی تھے، مولا علی بھی تھے۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال ہے، استسقاء کسے کہتے ہیں؟ سوال ہے جی، استسقاء کسے کہتے ہیں؟ اس کے 3 آپشن ہیں۔ کسی کی حاجت روائی کرنا، دعا اور استغفار کرنا، یا یہ بیماری کا نام ہے۔ استسقاء کسے کہتے ہیں؟ 3 آپشن ہیں۔ کسی کی حاجت روائی کرنا، دعا اور استغفار کا نام ہے یہ، یا بیماری کا نام ہے؟ چاہے تو آپشن یوز کر سکتے ہیں۔ دعا اور استغفار۔ اگر بیرون ملک والوں کا آپشن لے لیتے، بیرون ملک میں اسلام بھائی ریڈی ہیں؟ عرب شریف کے اسلامی بھائی ذرا بتائیں کہ
اس سوال کا صحیح جواب کیا تھا؟ 3 آپشن ہیں. دعا اور استغفار کرنا. آپ نے بھی کہا دعا اور استغفار کا نام ہے یہ. جواب یہ درست ہے. اگر کھانے کی ابتدا اور انتہا میں نمک یا نمکین چیز کھا لی جائے تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ 3 آپشن ہیں. عقل بڑھتی ہے، کینسر کا علاج ہے، یا 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. 70 بیماریاں دور. آپ نے کہا 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. جناب مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے. پہلے فرق تھا لیکن یہ فرق ختم ہوا ہے. ہم نے چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ دونوں ٹیمز کا مقابلہ کیسا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی 18 نمبر ہیں. دونوں طرف سے ایک ایک غلطی ہوئی ہے. اور اب ہم نے چلنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. شروع کرتے ہیں. 5 اشعار آپ سے پوچھے جائیں گے. توجہ سے سنیے گا اور اس کا جواب دیجئے گا. جواب نہ آتا ہو تو آپ بیرون ملک مدد لے سکتے ہیں. جناب سوال ہے ابر برسا دے نور کا میں لوں. بارش نور میں نہا یا رب. بارش نور میں ابر برسا دے نور کا میں لوں. بارش نور میں نہا یا رب. بارش نور میں نہا یا رب. جواب درست ہے. چلیں جناب درست جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے ہمارے بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کی. دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں. ہر عضو کا عطار لگا کفل مدینہ. ہر عضو کا عطار لگا کفل مدینہ. جواب یہ بھی درست ہے. تیاری مضبوط لگتی ہے. متی اپنا مجھ کو بنا یا الہی. متی اپنا مجھ کو بنا یا الہی. بیرون ملک سے. بیرون ملک جائیں گے جناب. بیرون ملک والوں مدد کرو. متی اپنا مجھ کو بنا یا الہی. متی اپنا مجھ کو بنا یا الہی. صدا سنتوں پر چلا یا الہی. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بیرون ملک سے مدد مل گئی ہے. جو انعام ملے آدھا آدھا کر لینا. چلیں جناب باری ہے بیرون ملک مجلس والوں کی. یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکالو. جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا. جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا. جواب یہ بھی درست ہے. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں. مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. کوئی نعت خواں ہو تو کوئی طرز میں بھی سنا دیا کرو یار. مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. جواب درست ہے. جناب ہاں کاش کے ہجر مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار. چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر. چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر. جواب یہ بھی درست ہے. زبردست تیاری کر کے آئے جناب. بہت خوبصورت شعر. ون آف اوئے ہوئے کیا شعر ہے. اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. ہائے ہائے. بخدا خدا کا یہی ہے در. بخدا خدا کا یہی ہے در. نہیں اور کوئی بفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو. جو وہاں نہیں جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو. جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. جواب درست ہے. ایک اور بڑا خوبصورت شعر. اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے. یوں دل میں آ کے دید آئے تر کو خبر نہ ہو. کیا بات ہے. یوں دل میں آ کہ دید آئے تر کو خبر نہ ہو. کیا خوبصورت بات اس میں اعلیٰ حضرت نے کی ہے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. اے خار طیبہ. اعلیٰ حضرت جو ہے کتنی پیاری بات مدینے کے کانٹے سے کہہ رہے ہیں. اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے. کیونکہ جب اے مدینے کے خار تم میرے دل میں آؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ میری آنکھوں میں جو آنسو ہیں وہ تمہیں گیلا کر دیں. یعنی تمہارا دامن گیلا نہ ہو جائے. یوں دل میں آ کہ دید آئے تر کو خبر نہ ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. امام اہل سنت کا کیا اس میں معافی ضمیر ہوگا. لیکن کیا بات ہے آپ کے اشعار کی. سبحان اللہ. اور بہت خوبصورت شعر. دشت طیبہ کے خار پھرتے. پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار. جواب بالکل درست ہے. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے.
حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، جواب یہ بھی درست ہے جناب۔ ایک غلطی ہونے لگی تھی قافلہ والوں سے جو عرب شریف کے اسلامی بھائیوں نے بچا لیا، سارے کے سارے صحیح جواب دے دیے ہیں۔ چلتے ہیں مدنی اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ مقابلہ 28 نمبر سے برابر ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ مقابلہ کہاں تک اس طرح برابر جاتا ہے، کیونکہ اگلا سیگمنٹ بہت خوبصورت ہے جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ تین سوال ہوں گے، دو نمبر ہوں گے، جواب نہ آتا ہو تو بیرون ملک سے مدد لی جا سکتی ہے۔ بتائیے وہ کون سی اور کتنی صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ وہ تقریباً 7 صورتیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اچھا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران، سورہ کہف، آپ چاہتے تو آپشن لے سکتے ہیں، ابھی بھی ٹائم تھوڑا ہے۔ جائیں گے بھائی۔ جی بیرون ملک والوں بتائیے، جی کتنی صورتیں پہلے تو یہ بتائیے۔ جی 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ فاطر، سورہ سبا۔ جناب پھر جواب بیرون ملک سے درست آ گیا ہے، جواب درست ہے۔ 7 نہیں یہ 5 صورتیں ہیں، اور ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے عرب شریف کے اسلامی بھائی بھی کتنی زبردست تیاری کر کے بیٹھے ہیں اور قافلے والوں کی زبردست مدد کر دیتے ہیں۔ جناب آپ کی باری ہے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت میں کتنے حروف ہیں؟ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت میں 42 حروف ہیں۔ آپ نے کہا 42 حروف ہیں اور بالکل درست کہا، جواب یہ بھی درست ہے۔ قرآن کریم میں کتنے رکوع ہیں؟ قرآن کریم میں 540 رکوع ہیں۔ آپ نے کہا 540 رکوع ہیں، حالانکہ یہ 600 میں سے 60 کم 540 ہیں، جواب درست ہے۔ جناب بتائیے قرآن مجید کی کس سورت میں روح کے متعلق سوال آیا ہے؟ قرآن مجید میں روح کے بارے میں سورۃ الاسراء میں آیا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 85 میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور تم مجھ سے روح کو پوچھتے ہو، جس کا ترجمہ ہے یہ سوال آیا ہے، یعنی اس کا ذکر آیا ہے، جواب یہ درست ہے۔ بتائیے قرآن مجید میں کتنے نفس کا ذکر آیا ہے؟ 3 نفس کا ذکر ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ، جواب ان کا درست ہے۔ قرآنی معلومات کے سیگمنٹ میں مجلس مدنی قافلہ نے تینوں کے تینوں صحیح جواب دے دیے ہیں۔ اب دیکھنا ہے مجلس مدنی قافلہ کے سامنے مجلس بیرون ملک والے کیا کرتے ہیں۔ وہ کون سی صورت ہے جس میں حرف فا نہیں آیا؟ سورۃ الفاتحہ میں اور فا نہیں ہے۔ کمال ہے، سورہ فاتحہ کا نام ہی فا سے ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں فا نہیں آیا۔ جواب آپ کا درست ہے۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، اسکور بورڈ ہم دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں گے۔ جی بڑا خوبصورت اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے انتخاب کیجئے۔ 4 آپ کو آپشن دیے جائیں گے اور اس آپشن میں آپ نے جو ہے وہ بوجھنا ہے کہ کون سا نمبر آپ کو چاہیے۔ اسکرین پر 4 نمبر دکھائیے جناب۔ مجلس مدنی قافلہ کے سلسلے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے۔ کون سا نمبر پسند کریں گے جناب؟ جی بتائیں۔ 3 نمبر۔ کیا دل میں تمنا کیا ہے، کیا نکلنا چاہیے 3 کے پیچھے سے؟ مدنی کسوٹی یا مدنی گلدستہ؟ مدنی کسوٹی یا مدنی گلدستہ، دونوں میں امیر اہل سنت کا دیدار بھی ہو جاتا ہے۔ جناب دیکھیں کیا 3 کے پیچھے کیا موجود ہے۔ یہ شخصیت کون ہے جو 2 تمنائیں تھی وہ تو پوری نہ ہوئیں، اب آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے۔ پہلے اشارے پر جواب دے دیا تو 5 نمبر ملیں گے، دوسرے پر صحیح جواب دے دیا 4، تیسرے پر صحیح جواب دیا تو 3 نمبر، اور آخری اشارے پر جواب دیا تو آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ غلطی مت کیجئے گا کیونکہ کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ جناب پہلا اشارہ دیں، آپ کو پہلا اشارہ دیجئے۔ آپ نبی ہیں،
دوسرا اشارہ مانگ رہے جناب. آپ کے نام میں حرف میم بھی آتا ہے. ارے جناب یہ تو بہت سارے نام ہیں. تیسرا اشارہ لیں گے, غلطی کی گنجائش نہیں چھوڑیں گے جناب. دنیا کی سب سے قیمتی گائے آپ کے دور ہی میں فروخت ہوئی. غور کر کے جواب دینا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہائے 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 ہائے, کبھی کبھی اور غور کر لینا چاہیے. چوتھا اشارہ دیجئے جناب. اگر یہ چوتھا اشارہ لے لیتے تو وہ اشارہ کیا ہوتا؟ کئی انبیاء ایک ہی دور میں رہے. آپ کا لقب کلیم اللہ ہے. جی ہاں, حضرت موسیٰ کلیم اللہ. جواب درست ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں مجلس مدنی قافلہ کے اسلامی بھائیوں نے. اب باری ہے مجلس بیرون ملک والوں کی. 4 نمبر میں سے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 4 نمبر. بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے, کیا آنا چاہیے 4 کے پیچھے؟ کچھ سوچ کے آئے ہیں؟ مدنی گلدستہ. مدنی گلدستہ. یہ تو اب آپ کی قسمت بتائے گی کہ 4 کے پیچھے کیا ہے. بتائیے جناب. مدنی گلدستہ آ گیا ہے جناب. تمنا تھی مدنی گلدستے کی. اب دیکھنا یہ ہے, غور سے دیکھیے گا کیونکہ اسی میں سے آپ سے سوال ہوں گے. غلط جواب نہ دیجیے گا. جواب نہ آئے تو بیرون ملک کی مجلس سے بھی مدد آپ لے سکتے ہیں. ابھی تک آپ نے شاید بیرون ملک والوں سے مدد نہیں لی ہے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے عطر آتے ہیں تحفے میں. بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کپڑے کی تھیلی ہوتی ہے چھوٹی سی, اس میں وہ عطر کی بوتل کی کمپنی جو بھی ہوتی ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے دکاندار کا. تو اسی تھیلی میں اب میں نکال لیا عطر استعمال کیا, اب تھیلی بچی, اب کسی کو تحفہ دینا ہے تو دوسرا عطر اس تھیلی میں ڈال کے دے دیا. میں کبھی ایسا نہیں کرتا. یہ لکھی ہوئی تھیلی میں مجھے یوں لگتا ہے کہ یار یہ کہیں دھوکہ تو نہیں ہے کہ یہ اس کمپنی کا عطر ہے, اس کمپنی کا عطر نہیں ہے. اور اگر یہ عطر گھٹیا ہوا جو میں نے اس کو دیا ہے اور کمپنی کا جو نام لکھا ہوا ہے وہ معیاری کمپنی ہے تو اس کمپنی کو نقصان پہنچانا ہوا یا نہیں. اس طرح کی مختلف سوچیں ہیں جس کی وجہ سے میں وہ تھیلی استعمال نہیں کرتا. میں بھی پہلے کچھ منرل واٹر پر اترا تھا اپنی صحت کے اعتبار سے. ایک کین آتا تھا, وہ کین پہلی بار کچھ زیادہ پیسے لیتے تھے, پھر اسی دکان سے اپنے لینا وہ کین دے کر تو وہ بھر کے وہ سستا دیتے تھے کم پیسوں سے. اپنے من کو منا لیتے تھے کہ منرل واٹر ہے. کبھی کبھی شک پڑتا تھا کہ اس میں مجھے آئل کی بو آتی تھی, آئل پینٹ کی. تو ایک بار وہ ہمارا ایک حارث تھا, اس نے بتایا کہ میں نے یہ کام کیا ان دکانداروں کے ساتھ. انہوں نے کہا کیا ہے, ہم تو یہ کرتے تھے کہ اس طرح کے جو آتے ہیں نا کین, تو یہ اپنے یہاں جو عام پانی ہوتا ہے نل سے وہی بھر کے ہم دے دیتے تھے بطور منرل واٹر. بہت کم کمپنیاں ایسی ہوتی ہوں گی کہ جس میں شاید منرل واٹر واقعی منرل واٹر ہوتا ہو. واللہ عالم, مطلب سنا یہی ہے. باقی عام طور پہ منرل واٹر وہ نہیں ہوتا. دنیا میں اتنا دھوکہ ہو رہا ہے جس کی انتہا نہیں. ایک کلپ دکھایا تھا اسلام بھائی نے کہ آب زمزم کی ایک نقلی فیکٹری پکڑی گئی. کوئی کمپنی آب زمزم پیک کرتی ہوگی تو اسی کی نقالی پر آب زمزم دھوم سے چل رہا تھا, پلانٹ لگا ہوا تھا اور نل میں پائپ لگے ہوئے تھے, سب اس میں دکھایا ہوا تھا کہ یہ اچھا پکڑی بھی کہاں گئی حجاز مقدس میں. اب خدا جانے اس میں یہ آب زمزم بھرتے تھے, یہ نقلی پانی بھرتے تھے اور خالی کمپنی کا نام استعمال کرتے تھے, یہ مجھے نہیں پتا. تو یہ کہ بہت کچھ ہوتا ہے, یعنی کہ آب زمزم اس سے تو ہماری عبادت وابستہ ہے نا. آب زمزم کو عبادت کی نیت سے دیکھنے سے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو جب آب زمزم میں یہ شرارت کر سکتے ہیں کرنے والے, تو منرل واٹر سے تو کوئی عقیدت بھی وابستہ نہیں ہے. لیکن بہرحال جو اس طرح کرے گا دھوکے باز ہے, حرام کھاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, آخرت میں پکڑا جائے گا. جہنم میں لے جانے والا کام کر رہی ہے. تو توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے. اس کام سے فوراً سے پیشتر ہاتھوں ہاتھ باز آ جانا چاہیے اللہ سے ڈر کر. بتا خور پیسے لے کر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ بھی آپ کے ساتھ جہنم میں بندھے ہوں گے, یاد رکھنا. یہ بچا نہیں سکیں گے آپ کو. اللہ تعالی ہم کو دھوکے اور جھوٹ سے محفوظ فرمائے, ہر گناہ سے محفوظ فرمائے. یہ دھوکہ اور یہ لوٹ مار جو ہے نا, یہ کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے. کہ جائے کہ مسلمان کے ساتھ کرتے لوگ, ظاہر کفار کے ساتھ بھی ہم کریں گے تو کفار اسلام کی طرف کیسے آئیں گے. ہمارا اسلام ہم کو بہت عمدہ اور زرین اصول
इनायत फरमाता है, वो उसके मुताबिक सबके साथ जो जो शरीयत ने इजाजत दी है उसके मुताबिक तरकीब रखनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब, बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता। हमें बहुत सारी उन चीज़ों से बचाने की कोशिश अमीर अहले सुन्नत करते हैं जो नॉर्मली हुआ करती हैं। 2 सवाल होंगे, उम्मीद है बड़े गौर से देखा होगा आपने। इस मदनी गुलदस्ते में कुछ अशिया की मिसालें देकर बताया गया कि इनमें धोखा हुआ है या होता है। वो अशिया कौन सी हैं? इत्र, मिनरल वाटर और आब ज़मज़म। इत्र, मिनरल वाटर, आबे ज़मज़म, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब अगर ये 2 नंबर दूसरे ले लेते हैं तो इस मुकाबले में ये आगे बढ़ सकते हैं। सवाल ये है, आबे ज़मज़म को इबादत की नीयत के साथ देखने से कितने साल की इबादत का सवाब मिलता है? 1 साल की बात। आबे ज़मज़म इतना मुबारक पानी है कि इसको अगर इबादत की नीयत से देखा जाए तो 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। जवाब ये भी दुरुस्त है। 5 के 5 नंबर ले लिए जनाब। इस सेगमेंट में मजलिस बैरून मुल्क के इस्लामी भाई कुछ आगे बढ़े हैं। देखना है अब स्कोर बोर्ड और फिर इंशाअल्लाह हम अपने आखिरी 2 सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे। 37 नंबर हैं मजलिस मदनी काफिला के और 39 नंबर हैं मजलिस बैरून मुल्क के इस्लामी भाइयों के। 2 सेगमेंट्स बाकी हैं, 2 नंबर से आगे हैं। आइए आगे तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह हम कुछ नातख्वानी भी करेंगे इंशाअल्लाह और फिर सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। माशाअल्लाह मदनी मुन्ने जो हैं माशाअल्लाह मदनी हुलिये में वो भी आ जाएं भाई, तशरीफ रखें। माशाअल्लाह, अरे वाह भाई वाह, आज तो पूरी मदनी फौज आई है। कुछ यहाँ आ जाएं, कुछ यहाँ आ जाएं, कुछ यहाँ आ जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नातख्वां भी आ गए माशाअल्लाह। चलें भाई नाज शरीफ सुनाएंगे माशाअल्लाह। रुकने शूरा हाजी अजहर भी आज हमारे सिलसिले में करम फरमा हुए हैं माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं हुजूर, खैरियत से अजहर भाई? माशाअल्लाह, या मरहबा या मरहबा। आइए आइए तशरीफ रखें माशाअल्लाह। रुकने शूरा से भी आज हमने मदनी फूल लेना है, तशरीफ रखें। अच्छा मदनी मुन्ने उस तरफ रुख कर लें, सारे यूं बैठ जाएं और उस तरफ रुख कर लें, शाबाश, ताकि आपके अम्मी अब्बू भी आपको देख सके ना। चलें माशाअल्लाह। अरे भाई आज तो मंच भर दिया हमारा आपने। मदनी मुन्नी भी आई है माशाअल्लाह। चलें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुनिया में हर आफत से आमीन आमीन बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठूं जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पाट वो कुछ धारिए कुछ ज़ाहिर, पाट वो कुछ धारिए कुछ ज़ाहिर, या इलाही क्यों कर उतरे पार हम, या इलाही क्यों कर उतरे पार हम, या इलाही क्यों कर उतरे पार हम। पाट वो कुछ दारिए कुछ ज़ालिम, पाट वो कुछ दारिए
کچھ زار یا الہی کیوں کر اترے پار یا الہی کیوں کر اترے پار کس بلا کی میں سے سرشار کس بلا کی میں سے سرشار دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم دل ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم تم کرم سے مشتری ہر عیب کے جن سے نا مقبول ہر بازار ہوں دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تول یا رسول اللہ دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تول دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم یا الہی کیوں کر اترے پار ہم ان کے آگے ہستی رضا ان کے آگے دعوے ہستی رضا کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہوں کیا کہے جاتا ہے یہ ہر بار الہی کیوں کر اترے پار ہم یا الہی کیوں کر اترے پار ہم ماشاءاللہ امام اہل سنت کا بڑا ہی خوبصورت کلام مدنی منوں اور مدنی منیوں سے گزارش اپنی جگہ ماشاءاللہ تشریف رکھیں جزاک اللہ آپ تشریف لائے ہمارے منچ کو رونق بخشی ماشاءاللہ سارے مدنی منع مدنی منیاں ماشاءاللہ تشریف لے جائیں اور میں اظہر بھائی سے گزارش کروں گا آج ہم کچھ تھوڑا سا نیا کرتے ہیں اظہر بھائی آپ ہماری اس جگہ پر آئیں گے آپ سے کچھ سوالات کرنے آج ذہنی آزمائش میں بہت سو سے سوال کیے آج کیوں نہ رکن شورا سے بھی کچھ سوال کر لیے جائیں تشریف لائیے آپ اسلام میں ہی بیٹھے رہیں گے یہاں پر آئیے ہماری کچھ ذہنی آزمائش چلتی رہنی چاہیے نا چلے جناب یہ مدنی منی کو بھی لے لیں ماشاءاللہ کیسے ہیں اظہر بھائی آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں ذہنی آزمائش دیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے کبھی جی الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش میرا خیال ہے مائک ہینڈ مائک دے دیں وہ زیادہ ایزی رہے گا ماشاءاللہ ہمارے اظہر بھائی کا کچھ شریف جو ہے وہ ہمارے مائک سے اونچا ہے جی الحمدللہ عز و جل اپنا مدنی چینل کے سلسلوں میں خوبصورت سلسلہ ہمارا ذہنی آزمائش تو اس کے آغاز میں وہ ایک پیاری سی دعوت بھی ہے اس کلام میں کہ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں تو اللہ تعالیٰ میں علم کا شوق عطا فرمائے بہت سی معلومات ملتی ہیں الحمدللہ ذہنی آزمائش کی ماشاءاللہ بڑی مہربانی آپ نے شفقت فرمائی آج تشریف بھی لائے یہ پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ آپ کی کنیت کیا ہے یہ تو سوال ایسا ہے جو نارمل سا سوال ہے جواب دیجیے نا اصل میں اس میں وہ کیونکہ یہ مدنی چینل پر بھی کنیت چلتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کو میں جواب دے دیتا ہوں اگلا سوال آپ چلے ہاں یہ ٹھیک ہے سوال ان سے کر لیتے ہیں بھائی اظہر بھائی کی کنیت کون بتائیں گے چلیں بھائی زور سے مل کے بتا دیں بھائی اچھا آپ کی کنیت ابو البیان ہے ہم بیان کرتے ہیں آپ ابو البیان ہیں یہ کیا بات ہے بھائی تو یہ کنیت کس نے عطا فرمائی آپ کو امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے زور بیان میں آپ کے انداز بیان میں اور برکت عطا فرمائے میں دنیا بھر میں کئی ملکوں میں سفر کرتا ہوں اور ماشاءاللہ آپ کے انداز کو آپ کے اسلامی بھائی دنیا بھر میں بہت پسند کرتے ہیں ایک شکوہ کرتے ہیں جو آج میں نے سوچا آن ایئر شکوہ آپ سے کر لیتا ہوں
کہ اظہر بھائی جو ہے ہمیں چینل پر اتنا نظر کیوں نہیں آتے. تو میں مدنی چینل مجلس کی طرف سے بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ سلسلے کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ چینل پر کرم فرمایا کریں. ہم انشاءاللہ چلتے ہیں اپنے آخری 2 سیگمنٹ کی طرف. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے تشریف لائیے اور انشاءاللہ آج بھی ہمارے لیے ہماری مجلس نے ایک انڈونیشیا کا مدنی گلدستہ تیار کیا ہے. انڈونیشیا میں مدنی کاموں کی دھومیں ہیں, اس کی کچھ جھلکیاں دیکھیں گے. اصل میں یہ مدنی گلدستہ دکھانے کے پیچھے بھی ایک راز ہوتا ہے کہ آپ ایک مدنی گلدستہ بھی دیکھیں. اس دوران ہم کچھ یہاں پر منچ پر تبدیلی بھی کر لیا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اظہر بھائی آئیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے یہ شعر تو سنا ہوگا, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. لگتا ایسا ہے یہ شعر جو امیر اہل سنت کے قلم سے نکلا, قبولیت ایسی ملی کہ اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. پہلی ملاقات, اس پہلی ملاقات کا اثر دیکھیے. ہمارے مدنی قافلے کے اسلامی بھائی آج یہاں تشریف لائے, شیخ ابویا یحییٰ ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت بڑا ان کا نام ہے انڈونیشیا میں. جب ہم یہاں آئے انہوں نے اپنی محراب ہمیں عطا کی. ان کے جو لوگ تھے, ان کے ساتھ جو محبین تھے, وہاں ہمیں بیان کا موقع دیا. اور اب اجتماع کے بعد اکثر ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے سر پر امامہ سجا لیا ہے. سبحان اللہ, دعوت اسلامی جہاں جاتی ہے الحمدللہ محبتوں کا پیغام لے کر جاتی ہے اور وہاں بھی لوگ محبتوں سے پیش آتے ہیں. یہاں میں میٹھے اسلامی بھائیوں آپ کو بھی امامے کی کچھ سنتیں بتا دیتا ہوں. اگر آپ بھی تذبذب کا شکار رہتے ہیں, کبھی سوچتے ہیں پہنے نہ پہنے, یہاں کے نوجوانوں نے بھی سر پر سبز امامہ سجا لیا ہے. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے. غور کیجئے, 10,000 گڈ ڈیڈز, صرف 2 رکعت نماز امامے کے ساتھ پڑھنی ہے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے دن امامے والوں پر. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی امامہ شریف سجانے کی نیت کریں. ایٹ لیسٹ کم از کم یہ نیت تو سارے کر لیں کہ جب نماز پڑھیں گے, خاص طور پہ جمعہ پڑھیں گے, سر پر امامہ سجائیں گے. اس کو فرشتوں کا تاج بھی کہا گیا. میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں امامہ سنت متواترہ دائمہ ہے. سبحان اللہ. جلدی کیجئے, سروں پر امامہ سجائیے اور برکتیں پائیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس طرح کے مناظر لے کر پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس قافلے کی تیاری کر رہے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا ہم کہاں رہیں گے, کوئی جاننے والا نہیں تھا, ٹھہریں گے کہاں پر. لیکن الحمدللہ صبح سے آئے ہیں اور آپ کے سامنے جدول ہے کہ ایئرپورٹ میں اتنے سارے اسلامی بھائی آ گئے ہیں. ہمیں یہاں مسجد میں ٹھہرایا, اچھے سے کمروں میں ٹھہرایا. اب کھانے کے لیے بھی تیار دسترخوان ملا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اسلامی کو کیا برکتیں دی ہیں. امیر اہل سنت کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. ہمارے بھائی ہماری خدمتیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے. اور دعا ہے کہ جس طرح یہاں آسانیاں ہیں اللہ تعالیٰ محشر میں بھی آسانیاں عطا فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ ہو اور وہاں بھی نیکوں کے دسترخوان پر جمع ہونا نصیب ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, امامہ شریف کی بہاریں انڈونیشیا میں آپ نے دیکھی ہیں. آپ نے بھی مدنی امامہ شریف سجانے کی نیت کرنی چاہیے. ہم اپنے سیگمنٹس کو لے کر آگے چلیں گے. آئیے پہلے سکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ مقابلہ اس وقت کہاں تک پہنچا ہے. جی 37 نمبر ہے مجلس مدنی قافلہ کے اور 39 نمبر ہے مجلس بیرون ملک کے. 2 نمبر سے آگے ہیں, مگر یہ فرق جو ہے کچھ زیادہ نہیں ہے. تھوڑی دیر میں یہ فرق ختم ہو سکتا ہے, آپ نے ہمت کرنی ہے. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. ہمیں اشارے پیش کیے جائیں. جی آپ کی طرف سے کون اشارے کریں گے؟ آپ آ جائیں, یہاں پر آ جائیں, باری باری آ جائیے گا. چلے آپ پہلے آ جائیں. چلیں انہیں پرچی دیجیے. چلیں جی تھوڑا سا یہاں ہو گیا. یہ آپ کا اشارہ ہے اور آپ نے یہاں آ کر کوشش کرنی ہے کیمرے پر بھی اشارہ ہو تاکہ آپ کے بیرون ملک والے بھی غور سے دیکھ سکیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. احرام, چادر, کپڑا, احرام, احرام کا کپڑا, احرام کی چادر.
سوال تھا احرام کی چادر، جواب بالکل درست دے دیا ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں ہماری مجلس مدنی قافلہ نے۔ باری ہے ہمارے بیرون ملک کی مجلس کی۔ جی بیٹا یہاں جائیے، آپ کی طرف سے آپ اشارے کریں گے، پرچی وہاں سے لیجیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تھوڑا یہاں آئیں گے آپ۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ یہاں آئیں گے اور آپ کا کیمرہ بھی آپ دیکھیں گے اور آپ اشارہ کریں گے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ تھوڑا مشکل اشارہ ہے، کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ، وقت ختم ہو گیا ہے، آپ تو نہیں پہنچ سکے۔ بیرون ملک کی مجلس دیکھتے ہیں وہ کتنا پہنچے ہیں، اگر وہ صحیح جواب دے دیں گے تو جواب صحیح مانا جائے گا۔ آپ آ جائیں۔ جی بیرون ملک والوں بتائیے کیا اشارہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، کیا سمجھے آپ؟ لاٹھی کے سہارے چلنا۔ لاٹھی کے سہارے چلنا، ان کو آپ کا سہارا بھی آج نہیں مل سکا۔ یہ سوال تھا نوجوان بزرگ، واقعی مشکل تھا، ابھی تک تو بزرگ تک نہیں پہنچے تھے تو نوجوان ایڈ کرنا تھا۔ چلیں جناب، آپ کی طرف سے کون اشارہ آپ کریں گے، پرچی دیجیے۔ جی آپ کا اشارہ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ طواف، طواف۔ آپ نے کہا طواف اور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آسان سوال، دونوں بار مجلس مدنی قافلہ کو آ گئے تھے جناب۔ باری ہے بیرون ملک والوں کی۔ ان کو دیجیے، ان کو دیجیے جناب، تھوڑا یہاں آئیں۔ وقت شروع ہوتا ہے آپ کا اب۔ مدینہ، 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 گنبد خضرا، مدینے کی گلیاں، مدینے کے بازار، مدینے کی پہاڑیاں۔ گنبد، جی سب خضرا، مائک میں کہیے۔ سبز گنبد۔ آپ نے کہا سبز گنبد، جواب درست ہے، 2 نمبر پھر حاصل کر لیے ہیں۔ اب باری ہے ہمارے تیسرے سوال کی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ 7 7 2 72 72 مدنی انعام، 72 مدنی انعامات کا رسالہ، 72 مدنی انعامات کا رسالہ۔ مدنی انعامات کا رسالہ، جواب یہ بھی درست ہے۔ اشاروں کی زبان سیکھنے کے بعض اوقات بڑے فائدے ہوتے ہیں، مدنی قافلہ مجلس کے اسلام میں بعض اوقات اس میں ماہر ہوتے ہیں۔ آخری سوال ہے جناب، اگر یہ صحیح جواب دیں گے تو مقابلہ برابر ہوگا۔ قافلہ مجلس والوں نے لیول تو کر لیا ہے جناب۔ جناب یہاں آئیے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اللہ، چینل، چینل، مدنی چینل۔ جی مدنی چینل۔ جی مدنی چینل، جواب درست ہے۔ آسان سوال آ گیا اور جناب جواب درست دے دیا ہے۔ اب دیکھنا ہے اسکور بورڈ ہم نے، اور مقابلہ میرا خیال ہے برابر ہو گیا ہے۔ جو 2 نمبر کا فرق تھا قافلہ مجلس نے پورا کر لیا ہے۔ اب سفر ہے مگر اکیلے میں فیصلہ ہوگا کہ کون سی ٹیم پری کوارٹر فائنل کی طرف جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم اسکور بورڈ۔ 43 نمبر، 43 نمبر مدنی قافلہ کے، 43 نمبر ہی مجلس بیرون ملک کے۔ جناب دونوں طرف کی ٹیم سے گزارش ہے کہ اسلام بھائی یہاں آ جائیں اور آپ عبدالرحمان بھائی یہاں آ جائیں، اور اب ہم شروع کرتے ہیں سفر ہے مگر اکیلے۔ سفر ہے مگر اکیلے، اس کے اندر ایک ایک سوال سب سے باری باری پوچھا جائے گا، پھر ایک ایک سوال پوچھا جائے گا۔ کل 12 سوال ہے، کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ یہاں آپ غور سے دیکھیں گے، سر جھکا کر یا اس گناہگار کا دیدار کر لیجئے گا، ادھر نہ دیکھیے گا، لیکن جواب آپ نے بغیر کسی کے مشورے سے دینا ہے۔ نمبر دکھائیے اسکرین سے، یہاں کوئی بھی اسلام بھائی جواب نہیں دیں گے، خاموش رہیں گے۔ جی
नंबर 12। नंबर 12 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जनाब। बताइए हजरत लुकमान ने कितने बरस की उम्र पाई? हजरत लुकमान ने कितने बरस उम्र पाई? किसी से मशवरा करने की भी आपको इजाजत नहीं, अकेले जवाब देना है। एक 120। जरा माइक पे सही बोलिए। 120। आपने कहा 120, फकत 880 बरस कम बताए हैं आपने। 1000 बरस आपने उम्र पाई। जवाब गलत हो गया है। बारी है बैरून मुल्क मजलिस वालों की। जनाब नंबर 3। नंबर 3 के पीछे क्या सवाल है? अगर कोई वजारत के सबब नमाज तर्क करेगा उसका हशर किसके साथ होगा? वजारत की वजह से हामान। अल्लाह 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 अल्लाह। आपने कहा हामान, हालांकि उसका हशर फिरौन के वजीर हामान के साथ होगा। जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर ले लिए हैं। अब बारी है फिर मजलिस मदनी काफिला वालों की। जनाब बताइए कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 5। 5 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? ये सवाल का जवाब तो काफिला मजलिस वाले दे देंगे। रोटी कौन से हाथ में पकड़कर कौन से हाथ से तोड़ी जाए कि सुन्नत अदा हो जाएगी? रोटी को उल्टे हाथ में पकड़कर सीधे हाथ से तोड़ी जाए तो सुन्नत अदा हो जाएगी। जी ये सुन्नत है कि रोटी को उल्टे हाथ से पकड़कर सीधे हाथ से तोड़ा जाए। जवाब दुरुस्त है। बारी है बैरून मुल्क मजलिस वालों की। नंबर पसंद कीजिए। 2 नंबर इस वक्त मौका है आगे बढ़ने का। 7 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? अल्लाह बहुत प्यारा सवाल। जन्नत की चारों नहरें जिस हौज में गिरती है उस हौज का नाम बताएं। हौज़े कौसर। माइक पर फरमाइए। हौज़े कौसर। आपने कहा हौज़े कौसर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। अब वापस बारी है मजलिस मदनी काफिला वालों की। नंबर पसंद कीजिए। 8। आपने कहा 8 नंबर। बताइए 8 नंबर के पीछे कौन सा जब सवाल मौजूद है? आसान सवाल आ गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत और नमाज की कुंजी किसको फरमाया? जन्नत की कुंजी नमाज और नमाज की कुंजी वुजू। जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वुजू है। जवाब दुरुस्त है। बैरून मुल्क के इस्लामी भाई से बारी है। बताइए कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 11। आसान सवाल आ गया है जनाब। वो कौन से हकीम हैं जिनके नाम पर कुरान पाक में एक सूरत भी है? लुकमान। हकीम लुकमान। जवाब दुरुस्त है। एक एक सवाल सबसे हो चुका है। अब एक एक सवाल बाकी है। 2 नंबर से मजलिस बैरून मुल्क आगे है। देखना यह है कि अब मजलिस मदनी काफिला इन आखिरी सवालात में इस फर्क को कम करके आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। नंबर बताइए जनाब। नंबर 4। नंबर 4 के पीछे कौन सा सवाल है? दज्जाल की खास निशानियां बताएं। दज्जाल एक आंख से काड़ा होगा और उसकी पेशानी पे काफिर लिखा होगा और ये कयामत से पहले कुर्बे कयामत। दज्जाल की एक आंख होगी, वो काना होगा, उसकी पेशानी पर काफ अलिफ फा रा यानी काफिर लिखा होगा। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब बारी है मजलिस बैरून मुल्क वालों की। जनाब नंबर पसंद कीजिए। 6 नंबर। 6 नंबर के पीछे सवाल क्या है? बड़ा जबरदस्त सवाल है। बहुत जबरदस्त मैसेज भी है। जायज चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज क्या है? तलाक। हाय हाय हाय, कितनी तेजी से तलाक आम हो रही है। गौर कीजिए, जायज चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज तलाक है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है फिर काफिला वालों की। बताइए नंबर। नंबर 2। देखना यह है, यह सियासी सवाल है या दीनी सवाल है। जलसा किसे कहते हैं? नमाज में दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। 2 सजदों के दरमियान सीधा बैठना जलसा कहलाता है। जवाब दुरुस्त है।
جی ناظرین، یہاں بھی یہ بھی ایک اصطلاح ہے جسے جلسہ کہا جاتا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے، سکون سے بیٹھنا چاہیے، دونوں ارکان کے درمیان ایک سبحان اللہ کی مقدار رکنا ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ ایک سجدے سے اٹھتے ہیں فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ نماز میں بالکل درست نہیں، اور ایسے لوگوں کو نماز کا چور بھی کہا گیا۔ اب باری ہے ہمارے بیرون ملک کی مجلس کے اسلامی بھائی سے، جی 1 9 یا 10؟ 9 نمبر۔ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدی کی مدد کس طرح کی تھی؟ شب معراج نماز کا تحفہ جب پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے ملا، تو کیا مدد کی تھی؟ 50 ملن تھی، اور وہ 50 نمازیں موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازیں ملی، نبی پاک علیہ السلام کو مشورہ عرض کیا، اور پھر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اس طرح آپ نے امت محمدی کی مدد کی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب مجھے تھوڑی سی ٹینشن یہ ہو رہی ہے کہ اگر کسی موقع پر جا کر یہ ٹائی ہو گیا تو ہماری مجلس اس کا انتظام رکھے۔ اچھا جناب، باری ہے ہمارے مجلس قافلہ کے اسلامی بھائی کی۔ یہ سوال ان کو صحیح دینا بہت ضروری ہے اگر مقابلے میں باقی رہنا ہے۔ ان کی غلطی مجلس مدنی قافلہ کو باہر کر دے گی، اور اگر یہ صحیح جواب دیتے ہیں تو پھر سارا بوجھ ہوگا مجلس بیرون ملک کے اسلامی بھائی کی طرف۔ جی جناب، نمبر پسند کیجئے، ان دو کے درمیان اب مقابلہ باقی ہے۔ 10 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اللہ اللہ اللہ، آسان سوال آ گیا ہے۔ تلبیہ کے الفاظ سنائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک سوال ہے، مقابلہ برابر ہے۔ یہ صحیح سوال مجلس بیرون ملک کو اگلے راؤنڈ کی طرف لے جائے گا، اور اگر یہ جواب غلط دیتے ہیں تو مقابلہ ٹائی ہوگا، اور اس کے بعد 2 سوال یعنی باری باری ان سے سوال کیے جائیں گے۔ اب وہ اشعار بھی ہو سکتے ہیں، اب وہ سوال بھی ہو سکتے ہیں۔ مجلس نے مجھ پر چھوڑ دیا ہے اور مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے کہ جو آپ کے ذہن میں ہو آپ سوال کیجئے گا۔ تو ہاں مدنی کسوٹی، ان میں سے کوئی چیز لے لیں گے۔ یوں کرتے ہیں، پھر اگر جواب صحیح غلط برابر ہو گیا تو ہمارے پاس جو مدنی گلدستے یا مدنی کسوٹی ہے اس میں سے ہم کسی کی طرف چلے جائیں گے۔ جی جناب، اب باری ہے ہمارے عبد الرحمان بھائی کی۔ آخری سوال ہے، وہی سوال جناب پوچھ لیجئے۔ صراط کسے کہتے ہیں؟ غور سے سمجھ کر جواب دیجئے گا۔ جی اشارے ملے۔ جی وقت گزر رہا ہے، 2 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ صراط، اللہ اللہ، صراط راستے کو کہتے ہیں۔ اتنا آسان سوال تھا اور یہی سوچنے میں وقت نکال دیا۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس کو صراط کہتے ہیں۔ اللہ، بالکل جیت قریب سے ہو کر گزر گئی ہے۔ انبلیویبل۔ آج پہلی بار ذہنی آزمائش سیزن 6 کا مقابلہ ٹائی ہو گیا ہے۔ اب ہمیں واپس جانا ہوگا انتخاب کیجئے کے مرحلے پر۔ عبد الرحمان بھائی اپنی جگہ پر آ جائیں، آپ اپنی جگہ پر آ جائیں۔ بڑا زبردست موقع ملا تھا، سوال بھی آسان آ گیا۔ جی اس پہ مشورے کی بالکل اجازت ہوگی۔ اب انتخاب کیجئے میں ہم ایک ہی باکس کھولیں گے، اور اس میں کوئی بھی آپ نے نمبر آپ نے بھی پسند کرنا ہوگا اور آپ نے بھی پسند کرنا ہوگا۔ اس میں سے کوئی بھی چیز آپ کے لیے آ سکتی ہے۔ مدنی کسوٹی، فقہی پہیلیاں، مدنی گلدستہ، یا چوتھا جو ہمارا آپشن ہوا کرتا ہے وہ آ جائے گا۔ چلیں جناب، باری ہے، ہم چلتے ہیں، انتخاب کیجئے چاروں نمبرز کی طرف۔ آپ نمبر پسند کریں گے؟ 2 نمبر۔ 2 نمبر، جی 2 نمبر کے پیچھے بتائیے گا مدنی گلدستے میں کیا ہے؟ فقہی پہیلیاں ہیں، مدنی گلدستہ ہے، مدنی کسوٹی ہے، یا کیا ہے؟ اللہ، تمنا تو بہت ساری ہیں، پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ مدنی گلدستہ آ گیا ہے جناب۔
اور بڑا آسان موقع ہوگا یہ 5 نمبر لینے کا. غور سے دیکھنا ہے اپنے مدنی گلدستہ. جناب دکھائیے ہمیں مدنی گلدستہ, توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کا شعر ہے نا, بشر رازے دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا. یہ عام طور پر ہماری عادت ہوتی ہے, میں تم کو بولتا ہوں اور کسی کو مت بولو. پھر وہ کسی اور کو بولتا ہے کہ دیکھو میں صرف تم کو بولتا ہوں, کسی اور کو نہیں بتانا. تو یوں پھر گھوم پھر کر جو ہونا ہوتا ہے بعض اوقات ہو جاتا ہے. راز واقعی ایسا جس کو چھپانا ہی چاہیے. اس کو چھپانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کسی کو نہ بتایا جائے. اپنا بیسٹ فرینڈ ہو اس کو بھی نہ بتایا جائے. کاش پیٹ مضبوط ہو جائے. پیٹ بہت ہلکا ہے ہمارا, کچھ اس میں سماتی نہیں. نیکیاں نہیں چھپا سکتے تو بات کیا چھپائیں گے. نیکیاں بھی ہم بتاتے رہتے. حالانکہ کئی بزرگ ایسے ہوئے ہیں کہ وہ جب کسی کو خیرات بھی دینی ہوتی ہے نا, تو ہم تو کیا وہ خاص خاص کو تو بتائیں گے, بلکہ 2-4 کے سامنے بھی دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ماں بدولت نے کچھ خیرات کی ہے, صدقہ کیا ہے, سخاوت کی ہے. لیکن اللہ کے نیک بندے ایسے سے گزرے ہیں کہ وہ یا تو کسی نابینا کو دیتے تھے, آواز نکالے بغیر چپ چاپ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے اور پلٹ جاتے تھے. کو پتہ ہی نہ چلے گا ہاتھ میں رکھا کس نے, یعنی جس کو دیا اس کو پتہ نہیں چلے, کیونکہ اس کو پتہ چلے گا دل میں وہ ذرا محبت پیدا ہوگی, قدر ہوگی کہ ماشاءاللہ اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا. یا کیا کرتے تھے, پتہ ہے کہ یہ غریب مسکین آدمی ہے, تو رات کے کسی حصے میں بے خبری کے موقع پر اس کے اندر وہ رقم ڈال کے چلے آتے تھے. پتہ ہی نہ چلے کہ ڈال کون گیا. اگر کسی کو نہ بتائے, عمر بھر نہ بتائے, اور ایسا چھپ کر عمل کرے کہ کوئی بھی نہ دیکھے, تو ریاکاری سے بچت ہی بچت. لیکن اپنے سے رہا نہیں جاتا. تم دھڑکے سے اعلانات ہوتے کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. ہمیشہ بولنے کے پہلے تولنا چاہیے کہ آپ کی نیت کیا بولنے کی, آپ ایسا کیوں بول رہے ہو. تو اب یہ ترغیب کے لیے بول رہے ہو, اس میں حرج نہیں ہے. اور اگر اس لیے بول رہے ہو کہ لوگ آپ کی عزت کریں, سبحان اللہ, اتنی قربانی دی اس نے, بڑا یار ماشاءاللہ قربانی والا عاشق رسول ہے, بڑا نیک آدمی ہے, اتنا دین کا درد ہے اس کو, تو آپ کی عزت لوگوں کے دل میں جگہ بنے گی. یہ ریاکاری. ریاکاری کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ اپنی عبادت کے ذریعے عزت بنانا, مال بنانا, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو جہاں ضرورت ہے وہاں 1,00,000 آدمی کو بتائے, اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں آدھے آدمی کو بھی نہ بتائے. تو موقع کی مناسبت سے غور کر لے 112 مرتبہ دل پر کہ میں یہ کیوں بتانے لگا ہوں, اپنا عمل, اپنی نیکی, اپنی عبادت کا اظہار کیوں کرنے لگا ہوں. اگر آپ اچھی نیت پاتے ہیں, کسی کو بول دیں گے میرے اوپر بدگمانی نہیں کرنا, میں تو اس لیے بتاتا ہوں کہ سب کو ترغیب ملے, اس کی حاجت نہیں. کہیں اس میں ہو سکتا ہے جھوٹ بھی نکل جائے کہ دل میں گدگدی ہو رہی ہے کہ لوگ میری عزت کریں. تو ایک تو ریاکاری, اوپر سے جھوٹ. کہ آپ کو کسی نے پوچھا تھا کہ تم ریاکاری تو نہیں کر رہے ہو, تو تب وضاحت کرے نا. اور یہ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کسی کو کہ آپ بولیں کہ ریاکاری تو نہیں کر رہے ہو, اس سے اس کا دل دکھے گا. اور بدگمانی بھی آپ کو نہیں کرنی. پوچھ اس لیے رہے ہو کہ بدگمانی ہو رہی ہے آپ کو, تو بدگمانی کی بھی حاجت نہیں ہے کہ یہ سنا رہا ہے ہم کو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری عبادتیں ضائع نہ ہوں, ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں. تو ہم بس نیکیوں کو کاش چھپانے کا کوئی ذہن بن سکے, ہمارا بن نہیں رہا. وہ چین نہیں پڑتا جب تک 5-15 کو پتہ نہ چلے نا کہ ماں بدولت کا کارنامہ, تو مزہ نہیں آتا. کیا کریں. تو شیطان بھی چاہتا ہی ہے کہ ہم بتاتے پھریں تاکہ ہماری عبادت ریاکاری کی نظر ہو ہی جائے. جناب مدنی گلدستہ بڑا خوبصورت تھا, ریاکاری کے حوالے سے تھا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. سوال یہ ہے جو 3 نمبر کا ہے, بزرگوں کی خیرات کرنے کے جو طریقے امیر اہل سنت نے بیان فرمائے وہ بتائیں. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ نابینا کے کسی کے ہاتھ پہ دیتے اور چپکے سے چلے جاتے کہ کسی کو معلوم نہ ہو. اور دوسرا یہ تھا کہ رات کے کسی حصے میں گھر میں ڈال جاتے اور اسی طرح سالوں سال بھی دیتے رہتے تو کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے, 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. دوسرا سوال, امیر اہل سنت نے اس مدنی گلدستے کے شروع میں ایک شعر سنایا تھا, وہ شعر سنائیں غور سے, توجہ سے. سیکنڈز گزر رہے ہیں, بیرون ملک والوں سے آپشن کسی سے مدد نہیں لے سکتے. 4 سیکنڈ رہ گئے ہیں. بشر رازے
اللہ بشر رازے کیوں خراب کرتا ہے نکل جاتی ہے خراب جب نہیں کرتا ہے، بشر رازے دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے جب وقت تو جواب بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ تو جواب آپ کا نہیں مانا گیا اور جناب 2 نمبر آپ نہیں لے سکے۔ موقع ملا ہے مجلس بیرون ملک والوں کو، عموماً مدنی گلدستے میں 5 نمبر لے لیے جاتے ہیں اور انہیں نہیں لے سکے ہیں۔ اب باری ہے آپ کی، نمبر پسند کیجئے۔ 4 جی جناب، 4 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ مدنی کسوٹی آ گئی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، موقع مل گیا ہے اگر یہ واقعی صحیح طریقے سے اسے دیکھیں۔ یاد رکھیں، پہلے ذرا غور سے سن لیجئے گا، پہلے 5 سوالات کے جوابات جو مدنی کسوٹی ہوگی اس پر ہم بریک لیں گے۔ اگر آپ جواب دے دیں گے آپ پورے 5 نمبر لے لیں گے۔ آپ کہیں گے نہیں ہمیں اور 2 سوال سننے، ہم آپ کو مزید 2 سوال کے جواب سنائیں گے۔ 7 سوال پر آپ جواب دیں گے آپ کو 4 نمبر مل جائیں گے، آپ پھر مقابلہ جیت جائیں گے۔ اگر اس کے بعد آپ نے 2 اور سوال سننے، ہم آپ کو 2 اور سوال سے جواب سنائیں گے، پھر جواب دیں گے، یعنی 9 سوالوں کے جواب میں آپ جواب دیں گے، آپ کو 3 نمبر مل جائیں گے۔ اور اگر سارے سوالات آپ سنیں گے اور پھر جواب دیں گے، نمبر تو 2 مل جائیں گے مگر مقابلے میں آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ یعنی اٹ مینز آپ کو ایٹ لیسٹ 9 سوالات کے جوابات میں جواب دینا ہے اگر مقابلہ برابر کرنا ہے، اور اگر مقابلہ جیتنا ہے تو آپ کو 7 سوالات سن کر اس کا جواب دینا ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ اس وقت موضوع ہے، اب دیکھنا ہے مدنی کسوٹی کون سی والی ہے اور کیسی ہے، کہاں ہوئی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں، واقعی یہ اس وقت مجلس بیرون ملک والوں کی اور شاید کروڑوں ناظرین کے لیے بھی مدنی کسوٹی ہے۔ جی دکھائیے۔ وہ صحابی ہیں؟ کیا ان کے وصال شریف کو 100 برس گزر چکے ہیں؟ شاید نہ گزرے ہوں۔ مزار شریف ہند میں ہے؟ نعم۔ کیا ان کے فتاوا کا مجموعہ شائع ہوا ہے؟ نعم۔ نعتیہ دیوان بھی ہے کیا؟ نعتیں ان کی طرف منسوب ہیں، اب وہ پورا دیوان دیکھنا یاد نہیں پڑتا۔ جناب روک دیجئے، 5 سوال ہیں، غور کر لیجئے، جہاں چاہیں تو 2 سوال اور سن لیں، صحیح جواب 5 نمبر دلا دے گا، مگر غلط جو ہے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دلائے گا۔ چاہیں تو 2 سوال سن سکتے ہیں۔ یہی 5 سوال دوبارہ ریپیٹ ہوں گے؟ نہیں، یہ آپ کو میرے پاس پتہ نہیں آپشن ہے کہ نہیں۔ یہ 5 سوال کیا دوبارہ سنا سکتے ہیں ہم؟ جلدی چلے تھے بہت۔ نہیں سنا، ورنہ گلدستے والے کہتے ہیں ہمیں دوبارہ سنا دیں پورا گلدستہ، ٹھیک ہے نا؟ تو 5 سوال آپ نے سن لیے، چاہیں تو 2 اور سن لیں۔ 2 سنا دیں۔ 2 اور سنا دیں جناب۔ 4 نمبر والے آپشن کی طرف جائیں گے۔ لگتا تو کچھ آسان ہے لیکن دیکھیں، شائع ہو چکا ہے لیکن نعتیں منسوب ہیں ان کی طرف۔ انہوں نے قرآن مجید پر حاشیہ بھی لکھا ہے؟ نعم۔ وہ سید ہیں؟ نعم۔ جناب 7 سوال ہو گئے ہیں، کچھ اور قریب پہنچے ہیں۔ یہ جواب یا تو انہیں مقابلہ جتوا دے گا ناظرین، یاد رہے، یا یہ جواب انہیں مقابلے سے باہر کر دے گا۔ اب دیکھیں یہ جواب دیتے ہیں یا ایک اور آپشن لیتے ہیں۔ کیا شاید جی ٹائم ہمارا اس میں ٹائم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں اور زیادہ دیر بھی نہ کریں، آپ جواب دیجئے۔ جی فرمائیے۔ سید بھی جی 2 سنائے تو 2 نمبر اور 2 سوال اور سن سکتے ہیں آپ، فرمائیں۔ دے دو۔ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ۔ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جواب درست ہے کہ نہیں۔ اگلا سوال سنائیے، اگلے بندی کسوٹی کمپلیٹ ہمیں سنا دیجئے، یہ صحیح جواب انہیں مقابلہ جتوا دے گا۔ وہ مراد آباد سے ہیں؟ نعم۔ اللہ، حضرت کے خلفاء میں سے ہیں؟ نعم۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ ہیں؟ نعم۔ کیا ان کا لقب صدر الافاضل ہے؟ نعم۔ سبحان آپ اللہ۔ ان کا بہت زیادہ تذکرہ فرماتے رہتے ہیں۔ نعم۔ ان کا نام کیا نون سے شروع ہوتا ہے؟ نعم۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح جیت قریب سے ہو کر گزر گئی تھی واپس آئی۔ آئیے دونوں طرف کی ٹیم کے اسلام میں بہت اچھا مقابلہ رہا، 1 نمبر سے یہ فیصلہ ہوا۔ ہم نے چلنا ہے قرآن دازی کی طرف، جو یہاں موجود اسلامی بھائی، آپ نے انعام نہیں لینا مدینہ شریف کا؟ چلیں جناب بیٹھے رہیے انشاءاللہ۔ جی آج یہاں بھی موجود ہیں، باہر والے بیٹھے چلے گئے ہیں، باہر والوں کو بھی تو انعام لینا ہے نا۔ اب دیکھیں یہ نمبر یہاں ہے یا باہر ہے، اب یہ تو ہمیں بتائیں گے ہمارے اسلامی بھائی۔ میں ذرا ہلا بھی لیتا ہوں کیونکہ آج 2
دو انشاءاللہ جان نماز جو ہیں مدینہ شریف کی پیش کی جائیں گی انشاءاللہ. تمنا ہے ایک باہر والوں کو بھی جائے، بیچارے کب سے بیٹھے ہیں، لیکن اب یہ تو نصیب کی بات ہے. چلیں جناب، پہلا نمبر نکال لیا میں نے. چلیں جناب، یہ نمبر 150 سے اوپر کا ہے. کون ہے بھائی 150 سے اوپر والے؟ وہ لگتا ہے باہر ہوں گے، تمنا پوری ہو رہی ہے لگتا ہے. 191 191. سبحان اللہ. ارے واہ، یہاں موجود ہے ماشاءاللہ. بڑی مدنی قافلہ مجلس کے اسلامی بھائی ہیں. چلیں جناب ماشاءاللہ، یہ تحفہ مدینہ شریف کی جان نماز جو ہے وہ مدنی قافلہ مجلس کے اسلامی بھائی کو پیش کرتے ہیں. دوسری بھی جان نماز ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ لیجیے. اچھا دوسرا ایسا کرتے ہیں، مدنی چیک دے دیتے ہیں، ایک مدنی چیک دے دیتے ہیں. چلیں جناب مدنی چیک دیکھتے ہیں کس کو جاتا ہے. اللہ، یہ 200 سے بھی اوپر کا نمبر ہے. اندر تو لگتا ہے کوئی بھی نہیں ہوگا. اب میرے بار کے اچھا 2 اسلامی ہیں. اچھا 242 242. اگر وہ باہر ہیں اسلامی بھائی تو اندر تشریف لے آئیں، ورنہ ہم کسی اور کے لیے پرچی نکال لیں. 242 242 نمبر کے اسلامی بھائی موجود ہوں تو اندر تشریف لے آئیں. درود پاک پڑھ لیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. اگر صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. 242 والے آ گئے بھائی ماشاءاللہ. آ جائیں بھائی، سبحان اللہ. مدنی چیک باپو کے ہاتھ سے لے لیں. باپو مدنی چیک انہیں دے دیں. مدنی چیک دست مبارک سے انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ. آئیے آئیے ماشاءاللہ باب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا. لگتا ہے مدنی قافلے کے مسافر بھی ہیں لگتا ہے ماشاءاللہ. اب مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی کر لیں. یہ لیجیے، آ جائیں ادھر، آ جائیں. تربیتی کورس میں ماشاءاللہ. ارے سارے انعام قافلے والے لے گئے آج. چلیں جناب، مجلس ان کی تھوڑا پیچھے رہ گئی. چلیں جناب بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. مدنی چینل کے ناظرین بہت شکریہ، آپ نے سلسلہ دیکھا. صلو علی الحبیب. علم کا شوق جو رکھتے وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.